तारीख खंडर। तारीख खंडर सहर व इसरार के पर्दों में छुपी इस कहानी में काली माता के पुजारियों और रहमानी कुर्बतों में होने वाली कश्मकश ऐसी असाब शिकन है कि कारी भी इसकी लपेट में आने से बच नहीं सकता। ये मेरा दावा है, आजमा कर बेशक देख लें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं तारीख खंडर। मेरा नाम वजाहत अली ख़ान है। मैं मरहूम नवाब फरासत अली ख़ान का इकलौता बेटा और नवाब जंगी अल मलिक शजात अली ख़ान मरहूम का इकलौता पोता हूँ, जो कि क़याम पाकिस्तान से कबल कलकत्ता यानी इंडिया में मंगेर नामी एस्टेट के नवाब थे। मेरे वालिदैन लाहौर से कुछ दूरी पर शेखुपुरा में आबाद थे, मगर वो यहाँ आकर तब आबाद हुए जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद वो किन सऊबतों से गुज़रे उसको बयान करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अम्मा की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। इसलिए उनका तज़किरा करना मेरे लिए महाल है। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम शेखुपुरा और फिर लाहौर से हासिल की। शऊर की मंजिलें तय करते हुए मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और अब बैरून मुल्क तालीम के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। ज़िंदगी पुरसकून थी, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ था। माँ को अकेला छोड़ना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि हम दोनों का इस पूरी दुनिया में कोई न था सिवाय चंद मिलने वालों के। मगर इल्म की राह में मुश्किलात और तकालीफ को बर्दाश्त करना मुझे विरसे में भी मिला था। उस दिन भी मैं अपने घर के सेहन में बैठा मुस्तकबल के प्लान बना रहा था कि अम्मा बड़ी परेशानी की आलम में आईं। उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। मैंने अम्मा के चेहरे को देखा और बेइख्तियार पूछा, क्या बात है अम्मा? अम्मा ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, बेटा, इस लिफाफे में तुम्हारे मरहूम वालिद की वसीयत है। उन्होंने मरने से कबल मुझे हुक्म दिया था कि जब तुम बाशऊर और ज़िम्मेदार बन जाओ तो तुम्हें यह लिफाफा दे दिया जाए। लो, खुद ही पढ़ लो। मैंने फ़ौरन लिफाफा खोला और बड़ी बेचैनी से अपने मरहूम वालिद की वसीयत को पढ़ने लगा। वालिद साहब ने कुछ अदालती कागजात पर अपनी जायदाद और दूसरे असासे मेरे और अम्मा के नाम मुंतकिल किए थे। उन कागजात के साथ मुझे उनके हाथ का तहरीर किया हुआ एक ख़त भी मिला। ख़त में लिखा था, प्यारे बेटे वजाहत, जब तुम ये ख़त पढ़ रहे होगे तो मैं शायद अपने परवरदिगार के यहाँ पहुँच चुका हूँगा। मैं ये ख़त इसलिए तहरीर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ज़िम्मेदारी नहीं निभाई जो मुझे तुम्हारे मरहूम दादा ने सौंपी थी। उसकी वजह चंद नागुज़ेर मसाइल थे, मगर अब जबकि मुझे यकीन है कि मैं ज़्यादा अरसे ज़िंदा ना रह पाऊँगा, मुझे ये काम तुम्हें सौंपना है, क्योंकि ये मुझ पर एक कर्ज है और बाप का कर्ज उतारना औलाद की अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है। मैं इस वक्त बहुत छोटा था जब पाकिस्तान मअर्ज़ वजूद में आया। तुम्हारे दादा नवाब शजात अली ख़ान मंगेर इंडिया के बहुत बड़े नवाब थे और क़याम पाकिस्तान के लिए की जाने वाली कोशिशों में भी सरगर्म थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने मेरे साथ यहाँ आने की तैयारी की। मुझे पहले भेजकर वो अपनी जागीर और दूसरों के नई असासों को बेचने के लिए ठहर गए, मगर हिंदू बलवाइयों के वैश्याना ने जहाँ नहते मुसलमानों का कत्लेआम किया, वहाँ नवाब शजात अली जैसी बड़ी नामूर शख्सियात को भी उनकी जायदादों से बेदखल कर दिया। तुम्हारे दादा बमुश्किल अपनी जान बचाकर पाकिस्तान पहुँचे और ज़्यादा अरसा हयात ना रहे, मगर मरने से पहले मुझे एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप गए जो कि मेरे बाद सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही अंजाम दोगे, क्योंकि मैं अपनी सरकारी जिम्मेदारियों की बिना पर कभी भी इंडिया ना जा सका, मगर अब तुम्हें वहाँ जाकर अपने अजदाद का ये फ़र्ज़ निभाना है। इंडिया में तारापुर के करीब मंगेर नामी एस्टेट में हमारी आबाई हवेली है। उस हवेली में तुम्हारे दादा शजात अली ख़ान के बेडरूम में एक तय खाना था। जब तुम्हारे दादा हिंदू बलवाइयों की वजह से जान बचाते हुए हवेली से निकले तो नहायत कीमती नवारदात जो पिछले 700 बरस से हमारे अजदाद की निशानी के तौर पर नस्ल दर नस्ल महफूज थे, उन्हें तय खाने में रखा है। इन तमाम नवारदात
میں سب سے اہم اور سب سے قیمتی وہ مقدس یا قوتی نگینے والی انگوٹھی ہے جو کہ ایک درویش خدا نے آج سے تقریباً 400 برس قبل ہمارے خاندان کے جد امجد کو بخشی تھی، کیونکہ اس زمانے میں کالے علم اور سفلی عوامل اپنے عروج پر تھے۔ ہندو بذات کالی ماں کی پوجا کر کے انتہائی غلیظ عوامل سے مسلمانوں کو زچ کرتے تھے، اور اس کا توڑ مسلمانوں نے اپنے اولیاء کرام سے حاصل کیا۔ اس مقدس انگوٹھی کو پہن کر ہمارے آباء و اجداد نے نہ صرف اپنے آپ کو سفلی عوامل اور کالے علم کے پھندوں سے محفوظ رکھا، بلکہ ان کے خلاف بہت مؤثر جہاد بھی کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان عوامل کو کرنے والوں کا ایک بڑا گروہ ہمارے خاندان کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ لوگ اب تک اس طاق میں تھے کہ ہماری نسلوں کو مٹا دیں، مگر اس مقدس انگوٹھی پہننے والے کی 7 نسلوں تک کوئی بھی سفلی عمل بیکار تھا، اس لیے ہم محفوظ رہے۔ مگر میرے بیٹے، ان 7 نسلوں میں تم آخری نسل ہو، اور تمہارے بعد کی نسلوں پر خدا کے یہ وجود کے منکر شیطان کے پجاری کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح حملہ آور ہوں گے۔ یہ مت سمجھو کہ وہ تم سے بہت دور ہیں، بلکہ وہ شیطانی عوامل کے ماہر ہر وقت تمہاری طاق میں ہیں۔ تم تو ان سے محفوظ ہو، مگر تمہاری اولاد اور پھر ان کی اولاد ان کے شیطانی حربوں سے محفوظ نہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی حویلی میں موجود طے خانے سے کسی طرح وہ انگوٹھی حاصل کر کے پہن لو۔ 40 دن تک مسلسل انگوٹھی پہنے رکھنے سے تمہاری بھی 7 نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اور ہاں، انڈیا پہنچ کر پہلی فرصت میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینا، کیونکہ ہمارے جد امجد ان کے عزیز ترین مریدین میں سے تھے۔ مجھے امید ہے کہ میرا بہادر بیٹا اپنے مرحوم باپ کے قرض اور ذمہ داری کو ہر حال میں پورا کرے گا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ فقط تمہارا والد۔ خط پڑھ کر میں حیران و پریشان ہو گیا۔ میرے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں جواب دے گئیں۔ اماں نے مضطرب ہو کر پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے خط انہیں تھما دیا، جسے پڑھ کر وہ بھی سکتے میں آ گئیں۔ پھر قدرے توقف کے بعد بولی، ہاں بیٹے، تمہارے مرحوم والد نے کئی دفعہ ان عجیب واقعات کا تذکرہ کیا تھا جو بچپن میں ان کے ساتھ پیش آئے، اور مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ شیطانی عوامل کا ماہر ایک گروہ ہمارے خاندان کی طاق میں ہے۔ مگر میں نے یہ باتیں تو ہمیشہ تم سے چھپائیں تاکہ تم کہیں ڈر نہ جاؤ۔ ویسے بھی تم نئی نسل کے بچے ہو اور ان چیزوں پر شاید یقین نہ کرتے، اس لیے میں نے انتظار کیا کہ جب تم بالغ اور باشعور ہو جاؤ تو تمہیں تب ہی تمہارے والد کا یہ خط دوں، جو انہوں نے 5 برس قبل مرنے سے کچھ دن پہلے لکھ کر مجھے دیا تھا، اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے سے ہرگز نہ روکوں۔ اس لیے بیٹے، سوچنے میں وقت ضائع مت کرو۔ تم اپنے آباء و اجداد کی حویلی کو ڈھونڈو، کیونکہ قیام پاکستان کے بعد پوری حویلی کو جلا کر ڈھا دیا گیا تھا، اور اب تو وہاں کھنڈرات کی صورت ہے۔ پتہ نہیں کیوں کوئی وہاں آباد نہ ہو سکا، بقول کچھ لوگوں کے جن سے تمہارے مرحوم والد کی ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ خیر میرے بچے، تم ان سب چیزوں سے محفوظ ہو، اس لیے بے خطر وہاں چلے جاؤ اور اپنے مرحوم باپ کی وصیت کو پورا کر دو۔ ماں کی باتوں سے مجھے حوصلہ ملا، اور اگلے چند دنوں میں نے اپنا ویزا لگوا کر رختے سفر تیار کر لیا۔ ٹرین دہلی کی جانب رواں دواں تھی۔ لاہور بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ فرسٹ کلاس کے کوپے میں میرے ساتھ ایک ہندو فیملی تھی جو 2 عمر رسیدہ خواتین اور ایک جوان لڑکی پر مشتمل تھی۔ لڑکی کا نام شانتی تھا، کیونکہ دونوں خواتین اسے کبھی کبھی اسی نام سے پکار رہی تھی، اور وہ شاید ان میں سے کسی ایک عورت کی بیٹی تھی۔ پورے راستے میں میں خاموشی پڑا رہا، اور اس فیملی سے کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ وہ لوگ بھی اپنی باتوں میں ہی مہو رہے۔ اٹاری کے اسٹیشن پر یہ لوگ اتر گئے۔ گاڑی کچھ دیر بعد دوبارہ چل پڑی۔ میں جس ڈبے میں سوار تھا وہ بالکل خالی ہو گیا۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا اور اپنی سیٹ پر دراز ہو گیا۔ ٹرین چلتی رہی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے ٹفن میں سے قیمے کے پراٹھے نکالے جو اماں نے روانگی کے وقت مجھے دیے تھے۔ میں کوک کے کین کے ساتھ خوراک ہو گیا۔
کھانے سے فرصت کے بعد میں نے والد مرحوم کا خط نکال کر دوبارہ پڑھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابو آس پاس ہی ہوں اور بے چین ہوں۔ ان کو خط کو پڑھ کر میں بھی بے چین ہو گیا تھا اور ان کی وصیت کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا۔ مستقبل کے پلان بناتے بناتے گہری نیند سو گیا۔ میری آنکھ اچانک ٹرین کے رکنے سے کھلی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 3 بجے تھے۔ شیڈول کے مطابق دلی اسٹیشن ابھی تقریباً 4 گھنٹے دور تھا۔ میں نے کھڑکی کے شیشے میں سے باہر جھانکا تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ شاید ٹرین کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی تھی جو کہ بہت ویران ہو گیا کیونکہ باہر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک میرے کوپے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک پڑا۔ دستک دوبارہ ہوئی اور میں ساتھ ہی ٹکٹ چیکر کی آواز آئی، ٹی ٹی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ٹی ٹی کھڑا تھا۔ یہ بھی بھلا کوئی وقت ہے ٹکٹ چیک کرنے کا؟ میں بڑبڑایا۔ ٹی ٹی نے فوراً جواب دیا، صاحب یہ لوگ آپ کے ڈبے میں سفر کریں گے۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک گھونگھٹ پوش عورت ایک سادھو نما ہندو بزرگ کے ساتھ کھڑی تھی۔ بھلا میں کیا اعتراض کرتا؟ ملک پرایا، ٹرین پرائی اور اوپر سے لوگ بھی پرائے، ایسے میں مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ شکایت کر سکتا۔ میں نے ان کے لیے راستہ چھوڑا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ انہیں بیٹھنے کے بعد ٹی ٹی چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ اس قدر رات گئے یہ لوگ کیوں سفر کر رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنے اس بھونڈی سوچ سے سر جھٹکا اور سونے کی تیاری کرنے لگا، مگر نیند اب آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دونوں مسافر جو شاید باپ بیٹی تھے میرے سامنے والی سیٹ پر خاموشی بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کے اس طرح دیکھنے سے بڑی کفت ہوئی۔ اچانک وہ سادھو بولا، بیٹے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے فوراً مؤدب ہو کر جواب دیا، جی پاکستان سے۔ اچھا تو مسلمان ہو؟ بوڑھے نے الفاظ کو چباتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں نے بھی مختصراً جواب دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ پھر پوچھنے لگے۔ جی تارا پور کے قریب منگھیر نامی اسٹیٹ جا رہا ہوں، وہاں کچھ عزیز ہیں ہمارے۔ اچھا، مگر تارا پور کے آس پاس کے علاقوں میں تو شاید ہی کوئی مسلمان ہو، کیونکہ تارا پور اور اس کے تمام مضافات ہندو اکثریتی آبادی ہے اور وہاں کے ہندو تو اپنی انتہا پسندی کے لیے مشہور ہیں۔ پچھلے سال ایک مسلمان خاندان غلطی سے وہاں رہنے کے لیے پہنچ گیا تو وہاں کے چند سرگرم نوجوانوں نے مسلمان مردوں کو زندہ جلا دیا اور لڑکیوں کی عصمت دری کی۔ وجہ گجرات میں ہندو مسلم فسادات تھے جن کا غبار اس بیچارے خاندان پر اتارا گیا۔ ہندو سادھو نے جب اپنی بات ختم کی تو میں نے گھبرا کر پوچھا، مگر بابا جی میں تو وہاں ضرور جاؤں گا، وہاں میرے خاندان کی امانتیں ہیں جن کو پانا بہت ضروری ہے۔ بوڑھا بڑی شفقت سے بولا، دیکھو بیٹا، زندگی سے بڑھ کر عزیز کوئی چیز نہیں۔ ابھی تک ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات کی فضا گرم ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنا بڑا نقصان کر ڈالو۔ ویسے بھی تم نئے ہو اس لیے فوراً دھر لیے جاؤ گے، میری مانو تو دلی سے واپسی اختیار کر لو۔ مجھے اس ہندو سادھو کی باتوں میں خلوص نظر آیا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے مدد طلب کی جائے۔ اس لیے میں نے فوراً بابا سے عاجزانہ لہجے میں کہا، بابا آپ ہی میری مدد کریں۔ منگیر میں میرے آباء و اجداد کی حویلی ہے، مجھے وہاں سے کچھ خاندانی نواردات لانے ہیں، اس کے فوراً بعد میں چلا جاؤں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا خاصا معاوضہ بھی دوں گا، مگر آپ پلیز میری مدد کریں۔ بوڑھا خاموش ہو گیا اور پھر کن آنکھوں سے اس نے اپنی بیٹی کو گھورا اور اچانک مجھ سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے مگر اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تم کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم مسلمان ہو یا پاکستان سے آئے ہو۔ میں نے فوراً حامی بھر لی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میری مدد کر کے وہ لوگ بھی مشکل میں پھنس سکتے تھے۔ پھر بوڑھا مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹے تم اگلے اسٹیشن پر ہمارے ساتھ اتر جانا، کچھ فرلانگ پر ہمارا گاؤں ہے، وہاں پہنچ کر ہی میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ میں مرتا کیا نہ کرتا، فوراً حامی بھر لی اور اسٹیشن آنے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ٹرین کی رفتار کم ہونے لگی اور پھر ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رک گئی۔ سادھو نے اپنا سامان اٹھایا اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اسٹیشن پر اترتے ہی مجھے شدید سردی کا احساس ہوا۔ میں نے فوراً اپنے چمڑے کی جیکٹ نکال کر پہن لی۔ ٹرین کچھ دیر رکنے کے بعد چل پڑی تھی۔ میں، سادھو بابا اور اس کی بیٹی اسٹیشن سے باہر نکل آئے تھے۔
अब स्टेशन का नाम चूँकि हिंदी में लिखा था, इसलिए मुझे अंदाज़ा ना हो सका कि उस जगह का क्या नाम था। हम तीनों खामोशी से स्टेशन से बाहर निकलकर एक जानब चल पड़े। अभी तक ना मैंने साधु बाबा की बेटी का चेहरा देखा था, ना मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। वो अपने बाप के साथ साथ घूंघट डाले चल रही थी। मैं ज़रा सा पीछे पीछे चल रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, बस चांद की हल्की हल्की रोशनी हमें रास्ता दिखा रही थी। साधु बाबा और उसकी बेटी बहुत तेज़ चल रहे थे और मैं बार बार तकरीबन भाग भाग कर उनका साथ दे रहा था। मुझे हैरत थी कि ये लोग इतना तेज़ कैसे चल लेते हैं। खैर, खामोशी से इसलिए भी उसके साथ चलता रहा कि परदेश के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ ना था। हम आगे पीछे चलते रहे, वो आगे आगे और मैं पीछे। अचानक चांद की मध्यम रोशनी में मेरी नज़र साधु बाबा की बेटी की टांगों पर पड़ी तो मुझे वो कुछ अजीब सी लगी। मैं आंखें खोल खोल कर ज़रा गौर से उन्हें देखने लगा और फिर अचानक मुझे एक करंट सा लगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। साधु की बेटी के पांव पीछे की जानब थे और वो आगे की जानब चल रही थी। अचानक मेरी नज़र ज़रा उठी तो जैसे मेरे बदन में भूचाल आ गया हो। उस लड़की का चेहरा मेरी जानब था और वह उसी तरह आगे को चल रही थी। अंधेरे में उसकी लाल अंगारा आंखें मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ा गईं। मैं फ़ौरन रुक गया और इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, साधु ने चलते चलते अपनी गर्दन 180 डिग्री के ज़ाविये पर मोड़कर मुझे घूरा और बहुत सर्द लहजे में बोला, रुको मत, चलते रहो हमारे साथ, अगर रुक गए तो जान से जाओगे। मगर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। खौफ के मारे पाँव भारी हो गए। मैंने पीछे भागना चाहा, मगर लग रहा था कि एक एक पाँव मन मन भरका हो गया हो। बड़ी मुश्किल से जैसे ही पीछे की जानब भागने के लिए मुड़ा, साधु और उसकी चुड़ैल नुमा बेटी सामने खड़े अपनी खौनख्वार आंखों से मुझे घूर रहे थे। फिर मेरे देखते देखते ही उन दोनों के कद बढ़ने लगे। मुझ पर तारी खौफ मेरे दिल की धड़कन को किसी म्यूज़िक ड्रम की तरफ जा रहा था। सख्त सर्दी के मौसम में भी जिस्म पसीने से शराबूर हो चला था। मौत को, और वो भी इतनी खौफनाक मौत को, मैं बहुत अपने करीब देख रहा था। वो दोनों जिन्नुमा इंसान शोला बार निगाहों से मुझे घूर रहे थे। साधु फिर घुराकर बोला, हमारे साथ चलते रहो वरना अभी तुम्हें भस्म कर देंगे। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? इस बार वो डायन घुराकर बोली, खामोश रहो वरना जुबान खींच डालूंगी, चुपचाप चलते रहो। मगर तुम हो कौन? मैंने डरते डरते पूछ ही डाला। इस बार साधु नुमा जिन ने अपनी लंबी गर्दन मेरे चेहरे के करीब लाकर बड़े खौनख्वार अंदाज में कहा, हम तो बरसों से तुम्हारे दादा और बाप के मुंतज़िर थे, मगर आया भी तो कौन? ये सहमा हुआ सा बच्चा। जानना चाहते हो कि हम कौन हैं? तो सुनो, हम तुम्हारी 7 नस्लों से, तुम्हारे ख़ानदान के अज़ली दुश्मनों में से हैं। तुम्हारे जद्द अमजद ने जिस तरह हम शैतान के पुजारियों को ज़िच किया, और इस तरह हम भी तुम्हारी नस्लों के दर पे हैं। मगर अफसोस कि तुम्हारी 7 नस्लें इस बूढ़े दरवेश की करामत से महफूज रहीं। अब जब कि तुम फिर से अपने जद्द अमजद की तरह उस करामत वाली अंगूठी को पहनकर हमारे गुरु को परेशान करो, हमने पहले ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर कर डाला। तुम खुशकिस्मत हो कि दरवेश बाबा की करामत की बिना पर अब तक जिंदा हो, वरना काली देवी कब की तुम्हारे गरम गरम खून को तुम्हारी हड्डियों से चाट चुकी होती। मगर तुम अब भी हमारी कैद में हो। तुम कभी भी अपनी मंजिल को ना पहुंच पाओगे। हम मुंतज़िर हैं तुम्हारी अगली नस्ल के आने के, और फिर तुम खुद देखना कि किस तरह हम तुम्हारी अगली नस्ल के शेर ख्वारों का गरम गरम खून चाट चाट कर तुम लोगों से अपना इंतकाम लेंगे। इतना कहकर वो कहका लगाने लगा और फिर चारों तरफ से कह के सुनाई देने लगे, और वो दोनों शैतान मेरे चारों तरफ किसी परिंदे की तरह मंडलाने लगे। मैंने आंखें मूंद लीं और फिर आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। घबराहट के मारे मेरी ज़ुबान तक लड़खड़ा रही थी। अचानक मुझे अपने अंदर मेरे मरहूम वालिद की सरगोशी सुनाई दी, वजाहत बेटे, डरो मत, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम महफूज हो। ये तो सिर्फ तुम्हारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर कर रहे हैं। इसमें आज़म का विर्द करो और इन पर फूंक दो। और अगले ही लम्हे मैंने दिल ही दिल में इसमें आज़म का विर्द किया और आंखें खोलते ही अपने चारों तरफ फूंक मारकर हिसार बना लिया। ये करना था कि उन दोनों के कह के चीखों और चिंगारों में बदल गए।
میں نے دیکھا کہ آگ کا ایک ہیولہ ان دونوں کی گرد لپٹا ہوا تھا اور وہ دونوں شیطانی مخلوق بری طرح چنگھاڑ رہی تھی۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میں جیسے بے ہوش ہو کر گرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ٹرین کے فرسٹ کلاس کوپے میں ہی اپنی سیٹ پر دراز تھا۔ دن نکل چکا تھا اور باہر آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے رات کے واقعے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ سب وہم تھا اور شاید کوئی ڈرانا خواب تھا، مگر اچانک میری نظر اپنی لیدر جیکٹ پر پڑی جو میں نے پہنی ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ سونے سے پہلے تو یہ جیکٹ میرے بیگ میں تھی، پھر کب نکالی۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نظر جوتوں پر پڑی اور وہ تو مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جبکہ میں تو ٹرین سے اترا ہی نہ تھا۔ اور پھر مجھے رات والے واقعے کا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا۔ میں نے خوف سے ایک جھرجھری سی لی اور پھر اسم اعظم کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں جس مقصد کے لیے رواں تھا اس میں کافی رکاوٹیں تھیں، مگر مجھے پھر بھی کامل یقین تھا کہ کوئی بھی شیطانی مخلوق یا سفلی عمل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر یہ سب کچھ صرف مجھ تک ہی محدود تھا۔ میرے بعد میرے بچے اور پھر ان کے بچے ان شیطانی چیلوں سے محفوظ نہ تھے، اور جس طرح میرے جد امجد نے ہمیں محفوظ کرنے کے لیے ان شیاطین کے خلاف جہاد کیا، مجھے بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ایسا ہی کرنا تھا۔ دلی کا اسٹیشن آ چکا تھا۔ ٹرین سے اترتے ہی کسٹم حکام نے ہمارے سامان کی تلاشی لی۔ اگرچہ اٹاری کے اسٹیشن پر بھی ہماری چیکنگ ہوئی تھی، مگر یہاں شاید بڑی تفصیل سے چیکنگ ہونا تھی، کیونکہ ہم سب پاکستانیوں کو ایک طرف قطار میں کھڑا کر کے نہ صرف ہمارے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی، بلکہ ہمارے جامہ کی تلاشی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی۔ ایک طرف کسٹم حکام کے 2 تربیت یافتہ کتے بھی تھے۔ ایک پاکستانی بزرگ کی چیکنگ کی باری آئی تو ایک کٹر ہندو کسٹم آفیسر نے اپنے تربیت یافتہ کتے کو آگے بڑھا کر ان کو سنگھایا اور ساتھ بڑے بھونڈے انداز میں بولا، ارے پاکستانی مسئلے کو ہم کیوں ہاتھ لگائیں، سارا کتا ہی پالا ہی ان کی تلاشی کے لیے ہے۔ دوسرے کسٹم آفیسروں نے بھی ایک زوردار کہکا لگایا۔ میرا دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ ان کے رسید کر دوں کہ جب ہمارے ہاں ہندوستان سے کوئی ہندو یا سکھ آتے ہیں تو ہم ان کی آؤ بھگت میں پیش رہتے ہیں، مگر یہ لوگ اپنے ملک میں آنے والے پاکستانیوں سے کتنا ذلت امیز سلوک کر رہے ہیں۔ خیر، زبان کو بند رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ کچھ دیر بعد میری باری آ گئی۔ میری جامع تلاشی کے ساتھ ساتھ میرے سامان کی بھی چیکنگ کی گئی۔ اوہ میرے خدا، میرے منہ سے اچانک نکلا، کیونکہ میرے بیگ میں سے کسٹم حکام کو ایک نومولود بچے کی لاش پڑی خون میں لت پت ملی۔ میں اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ کیا کہتا؟ یہ یقیناً کسی شیطانی عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے فوراً اسم اعظم کا ورد شروع کر دیا اور خیال ہی خیال میں اپنے آپ کو اگلے کئی برسوں تک انڈین جیل میں سڑتا ہوا دیکھنے لگا۔ مگر جب کافی دیر تک مجھ سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ آیا تو میں نے بڑی حیرت سے دائیں بائیں دیکھا، مگر مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اور ایک افسر نے مسکراتے ہوئے میرا بیگ میرے حوالے کرتے ہوئے مجھے آگے بڑھ جانے کو کہا۔ میں حیرت کا بت بنا آگے بڑھ گیا، اور پھر اچانک میں نے اپنا بیگ کھول کر چیک کیا تو اس میں نے کسی نومولود کی لاش یا خون وغیرہ کے دھبے کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا، وہ ذات برابر میری مدد کر رہی تھی۔ ابھی چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ ایک میلا کچیلا فقیر اچانک میرے سامنے آ گیا اور اپنے پیلے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، حق ہو اللہ ہو، چلتے رہو، بڑھتے رہو، اگر ڈرو گے تو مرو گے۔ چل، میرے مرشد نے تجھے یاد کیا ہے، کوتاہی مت کرنا، اپنے بزرگوں کی ہی راہ پر چلنا تو محفوظ رہو گے، مگر مرشد سائیں کے در پر حاضری ضرور دینا۔ حق ہو اللہ ہو، جو ڈرے گا تو مرے گا، حق ہو۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر چوکڑیاں بھرتا ہوا غائب ہو گیا، اور میں سوچنے لگا کہ اس فقیر کا پیغام بہت اہم تھا۔ مجھے والد مرحوم نے بھی وصیت کی تھی کہ انڈیا پہنچتے ہی سب سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دینا ہے۔ اس لیے میں نے تہیہ کیا کہ سب سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی جائے۔ اسی ارادے سے میں نے اسٹیشن کے باہر سے ایک ٹیکسی پکڑی اور مزار کی جانب روانہ ہو گیا۔
کافی دیر سفر کرنے کے بعد رات گئے میں دربار پر پہنچا۔ ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کیا، اسے ٹھہرنے کا کہہ کر میں دربار کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جو میں حضرت کے مزار کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا، میرے ارد گرد کا ماحول تبدیل ہوتا جا رہا تھا، اور پھر جو ہی میں نے مزار کے احاطے میں قدم رکھا، میں سکتے میں آ گیا۔ سامنے ستون کے ساتھ میرے والد مرحوم اور دادا مرحوم کھڑے نظر آئے۔ وہ مجھے بہت قابل ستائش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتا یا سمجھتا، انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور دربار کے اندر چلے گئے۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا، اور جیسے ہی مزار کے اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کسی پر نور سی جگہ پر آ گیا ہوں۔ سامنے لکڑی کے ایک چھوٹے سے تخت پر بہت ہی نورانی صورت والے بزرگ تشریف فرما تھے، جبکہ ان کے دونوں جانب بہت سے باوقار اور نورانی صورتوں والے حضرات تشریف فرما تھے۔ میرے والد مرحوم اور دادا مرحوم بھی خاموشی سے ان کے دائیں جانب کھڑے ہو گئے اور اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کو کہا۔ میں بڑے احتیاط اور ادب سے آگے بڑھنے لگا کہ معاملہ میری سمجھ میں آ چکا تھا، اور پھر بڑے احترام سے میں نے ان نورانی صورت بزرگ کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا اور مؤدب ہو کر کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگ نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر یوں گویا ہوئے، وجاہت میاں، اللہ کا تم پر خاص کرم ہے کہ اس ذات کامل نے تمہیں ان شیطان کے چیلوں کے خلاف جہاد کے لیے چنا۔ دین اسلام راہ حق پر چلنے والوں کا مذہب ہے، اور راہ حق میں لڑنے والے اللہ کے سپاہی ہیں۔ تم یہ جہاد صرف اپنی نسل کو بچانے تک ہی محدود مت رکھنا، بلکہ اس خطے کی راہ حق پر چلنے والوں کو بھی ان شیطانوں کے ناپاک حربوں سے بچانے کے لیے جہاد کرنا۔ اس منزل کے اصول میں بہت کھٹن مراحل ہیں، مگر جاؤ، میں تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ مگر یاد رکھنا، شیطان تمہیں طرح طرح کے طریقوں سے بہلائے گا، بہکائے گا اور تمہیں تمہاری منزل سے دور کرے گا، لیکن اگر تم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا تو ضرور کامیاب ہوگے۔ اب تم جا سکتے ہو، اللہ نگہبان۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ اور ان کے گرد سب لوگ اچانک میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گئے اور پھر اچانک ہی غائب ہو گئے، اور پھر احاطے میں صرف ایک بڑی قبر جو کسی درویش خدا کی تھی موجود تھی۔ میں نے فاتحہ پڑھی اور بہت دیر تک گڑ گڑا کر اللہ کی مدد کی دعا مانگی، اپنے جد امجد کے لیے دعا کی اور واپس نکل پڑا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اچانک میرے پاؤں کسی سے ٹکرایا اور ایک انسانی آواز سنائی دی، حق ہو، اللہ ہو۔ میں فوراً آواز پہچان گیا، یہ اسی فقیر کی آواز تھی جو اسٹیشن پر مجھے ملا تھا۔ میری ٹھوکر سے وہ بھی جاگ اٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور قدرے پرسکون انداز میں بولا، اچھا ہوا جو تم آ گئے، مرشد بہت دنوں سے تمہارے منتظر تھے۔ جاؤ، اب وقت ضائع مت کرو، اور ہاں، یہ تسبیح رکھ لو۔ سبز رنگ کی ایک تسبیح اس فقیر نے میری طرف بڑھائی اور بولے، اسے رکھ لو، ذکر خدا کے کام آئے گی، اور بے وقت مصیبت نکال کر تسبیح کر لینا، انشاءاللہ اللہ سکون ملے گا۔ اور میں نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آ گیا۔ ٹیکسی والا ٹیکسی کے اندر ہی سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا تو بڑے ناگوار انداز میں اٹھتے ہوئے بولا، صاحب اتنی دیر کیا، ہم اس کا بھی پیسہ لے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نے بھی فوراً جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹیکسی اسٹارٹ کی اور تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیور کے بعد ہوٹل مہاراج انٹرنیشنل کے پورچ میں ہماری ٹیکسی رکی۔ میں نے اس کا کرایہ ادا کیا اور بطور انعام اسے $10 مزید ادا کیے، اور ساتھ ہی اسے اگلی صبح 8 بجے آنے کا حکم صادر کر دیا۔ وہ $10 کا انعام پا کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر فوراً بولا، صاحب ہم تو 6 بجے ہی پہنچ کر آپ سرکار کا انتظار کرے گا۔ میں نے سامان اتروا کر ہوٹل کے اسٹیشن پر رکھوایا اور کمرے کے حصول کے لیے ضروری اندراج کرنے لگا۔ معمول کے اندراج کے بعد مجھے کمرہ نمبر 13 الاٹ کر دیا گیا۔ ایک بوڑھا سا ویٹر سامان اٹھا کر کمرے تک ساتھ آیا۔ کمرے میں سامان رکھ کر وہ ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اسے ٹپ کی امید تھی، اس لیے میں نے اسے $5 کا ایک نوٹ تھما دیا۔ اس نے فوراً اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی اور ہاتھ جوڑ کر بولا، سرکار کوئی وسکی سسکی کا موڈ ہو تو حکم کریں۔
میں نے فوراً انکار کر ڈالا اور پھر وہ دھیرے سے بولا، سرکار، دیسی، ولایتی، بہاری، مراٹھی، دکنی، مسلمان، ہندو، ہر قسم کی لونڈیاں موجود ہے، سرکار حکم فرما دیں تو ابھی حاضر کر دوں۔ میں نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا اور انکار کر دیا اور وہ ہاتھ جوڑے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے دروازہ لا کر کے باتھ روم کا رخ کیا۔ شاور لے کر میں باہر نکلا تو دنگ رہ گیا۔ ایک نہایت ہی خوبصورت مشرقی خد و خال والی نوجوان لڑکی میرے کمرے میں موجود تھی۔ حلیے سے وہ ہرگز کوئی طوائف معلوم نہیں ہوتی تھی۔